اللہ رب العزت حق کہنے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے، سچائی کی ایک طاقت ہے، سچائی میں برکات ہوتی ہے، سچائی کی عمر ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ باطل تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، فرما دو کہ حق آتا رہے گا اور باطل کو جمع ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے۔ آج سے نہیں بلکہ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 1445 سال گزر چکے ہیں۔ 1445 اور 5 دن پہلے سال شروع ہو گیا ہے 1446۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سچا اور سچا مذہب دیا، سچا اور سچا عقیدہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف آپ کو یاد ہوگا اور ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے ماشاءاللہ عبداللہ۔ دادا جان کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر۔ نسب شریف یاد ہونا چاہیے۔ قرآن کا پیڑھی جامع میں لوگ کہتے ہیں پیڑھی نسب 6 کا اچھے ہے۔ مطلب عبدالمطلب، مطلب اور عبدالمطلب۔ عبدالمطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ یہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ آپ کے والد کا نام تھا ہاشم۔ قرآن کہتا ہے کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کو شکر کرنا چاہیے میرا کہ ہم نے قریش کو مکہ کی وادی میں محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کو سال میں ایک بار شام پہنچا دیا اور ایک بار یمن پہنچا دیا۔ قریش کون ہے؟ حضور کا خاندان، پتہ نہیں قریش کون ہے؟ حضور کا خاندان۔ تجارت کرتے تھے، تجارت پیشہ تھے، 2 سفر کرتے تھے۔ گرمیوں میں شام کا سفر ٹھنڈے علاقے کا، سردیوں میں یمن کا گرم علاقے کا سفر۔ یہی ان کی روزی روٹی تھی۔
कमाते थे, खाते थे, और पूरे अरब में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता। अरब के फैसले कुरैश करते, उनके झगड़े मक्का में फैसले होते, जब वो फंस जाते, बारिश ना होती, कहर पड़ जाता, भूख से मरते, तो फिर भी मक्का आते, फिर भी मक्का आते। कुरैशी उनको खाने को भी देते, पीने को भी देते, रहने को भी देते, और उनके लिए दुआएं भी करते, तो बारिशें भी हो जाती। नाम था हाशिम गए मदीना शरीफ, तिजारती सफर, शाम जाना था। वहां मदीना के एक सरदार के यहाँ ठहरे। सरदार से बात हो गई, उसने अपनी बेटी का रिश्ता वहीं निकाह हाशिम से कर दिया। कुछ देर वहां क्याम किया, फिर शाम चले गए। वापसी में भी वहां ठहरे, बीमार हो गए, वहीं फौत हो गए, वहीं फौत हो गए। तो बीवी साहब और बंदा ने उम्मीद लगा दी, अल्लाह ताला ने बेटा का फरमाया। किसकी बीवी को? किसकी बीवी को? हजरत हाशिम की। अब चंद साल गुजर गए, अल्लाह ने बेटा का फरमाया। वो बेटा सबसे ज्यादा खूबसूरत, सेहतमंद, सोना, बाकियों से उसकी सेहत भी बेहतर। अब अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक बच्चे खेलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते हैं। तलवार चलाने की खेल थी, वहां तीरंदाजी का खेल था। अब एक आदमी मक्का से गया तिजारती सफर पर, तो उनका रास्ते में स्टे होता था मदीना। मदीना शहर था, जिस तरह आपने जीटी रोड से जाना हो तो शेखुपुरा से होके जाते हैं, ऐसे लाहौर जाना हो तो मदीना क्या है? अरब मक्का का एक आदमी तिजारती सफर से जा रहा है, मदीना क्याम किया, देखा बच्चे खेल रहे हैं, तीर अंदाजी कर रहे हैं, सारे बच्चे टारगेट पे तीर फेंक रहे हैं, और एक बच्चा उनमें सबसे खूबसूरत भी है, सबसे ज्यादा उसकी गुफ्तगू भी बेहतर है, सेहत भी सबसे ज्यादा बेहतर, उसका निशाना भी बिल्कुल निशाने पे लगता है, और जब उसका तीर निशाने पे लगता है ना, तो उछल के कहता है, अना इब्नो सैयद कुरैश, और मैं कुरैशी सरदार का बेटा हूं, मैं कुरैशी सरदार का बेटा हूं। एक बार, दो बार, चार बार उसने देखा कि जब भी तीर लगाता है निशाने पे लगता है, और बच्चा उछल के कहता है, मैं आम बच्चा नहीं हूं, मैं कुरैशी सरदार का बच्चा हूं। उससे पूछा, बेटा तू कौन है? क्या मैं गाली सुना नहीं थे? चचा जाओ, मैं कुरैशी सरदार का बेटा हूं। वो किस सरदार के बेटे हो? क्या लगे, मैं हाशिम का बेटा हूं, मैं हाशिम का बेटा हूं। सारी बातें पूछी, और आगे बता में मुतलब से कहा, किससे? मुतलब से। मुतलब हाशिम का भाई है। मुतलब कौन है? हाशिम का भाई। कहा तेरा भतीजा जवान हो गया है, तो जा ले आओ जाके। अच्छा हाशिम का बेटा? हाँ। गए, जाकर मदीना शरीफ पहुंचे, बच्चे के नाना से मिले, बच्चे के नाना से मिले। मैं मेरे भाइयों अच्छा जानते तो थे, अब बेटा सियाना हो गया है, अब इसको मेरे साथ भेज दे, अपने खानदान में पहुंच गए, अपने बोलो खानदान में।
خاندان کس کا ہے؟ ہاشم کا. کس کا ہے؟ ہاشم کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی امانت ہے لے جاؤ. آپ کی امانت ہے لے جاؤ. اونٹ پر بٹھایا مکہ آ گئے. جب مکہ کے قریب پہنچے نا تو کہا یہ بچہ کون ہے؟ کسی نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے یہ سوچ کر کہ کوئی حسد کو دکھ نہ کرے اتنا خوبصورت بچہ کہنے لگے میرا غلام ہے. میرا مطلب کہنے لگے کہ میرا غلام ہے. نام ہی پڑ گیا عبد المطلب. نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب. مطلب کا غلام عبد المطلب. نام تھا شیبہ. نام کیا تھا؟ شیبہ. اب یہ جو ساری گفتگو آپ نے سنی اس میں ایک جو پوائنٹ آپ کو توجہ دلانا ہے وہ یہ تھا کہ بچے کی ماں کہاں کی ہے؟ مدینہ کی. کہاں کی ہے؟ مدینہ کی. بچہ خاندان میں لے آئے. خاندان کس کا ہے؟ ہاشم کا. باپ کا. تو باپ کا ہی خاندان چلتا ہے. نسب باپ کا چلتا ہے. نسب کس کا چلتا ہے؟ بولیے. باپ کا چلتا ہے. ویسے شوگر کی بات ہے. ہمارے یہاں بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اچھا ہو. چھوٹے بچے اچھے ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہو کر خراب ہوتے ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہونا تو ماں کی ہوتی ہے اور جو ہی شرارتیں کرتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے؟ جی کیا کہتی ہے؟ ایک اصل خراب ہے. ایک خاندانی خراب ہے. ایک اپنے خاندان ہے. ایسے ہے چلتا ہے. بچے ماں کو جب تنگ کرتے ہیں تو خاندان کس کا چلتا ہے؟ بولیے. پریشانی ہے کس کا خاندان؟ خاندان کس کا؟ کس کا؟ کائنات میں ہر جگہ قانون یہی ہے کہ خاندان باپ کا. اصل باپ کا. خاندان خانوادہ باپ کا. لیکن کائنات میں ایک جگہ قانون ٹوٹ گیا. قانون بدل دیا کہ اب خاندان باپ کا نہیں خاندان ماں کا سمجھا جائے گا. اب خاندان ماں کا دیکھا جائے گا. وہ کہاں ہے؟ وہ میرے اور آقا میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ. اور میں بات آئی تو فرمایا اب باپ کا خاندان نہیں اب ماں کا خاندان ہی قبول ہو. اب باپ کا خاندان چلے گا. جس سب میں فرمایا نہیں صرف میری بیٹی کے لیے یہ ایک الگ خاصیت اور خاصہ ہے. باقی علی کا خاندان علی کا ہی چلے گا. لیکن جب میری بیٹی کے بچوں کی باری جائے گی تو خاندان گنا جائے گا تو میری بیٹی کا خاندان گنا جائے گا. آپ میں سے کوئی اگر دوست علوی ہو کیا علوی مطلب علوی وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی اولاد ہیں. حضرت علی کی اولاد. سید کیوں نہیں کہتے؟ علی کی اولاد ہو تو سید کیوں نہیں؟ ملک کہلاتے ہو اپنے آپ کو. آمان کہلاتے ہو. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ملک آوان علوی یہ تین نام عام طور پر چلتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو علوی بھی کہلواتے ہیں ملک کہلواتے ہیں آوان کہلواتے ہیں. سید کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں جی سید اس لیے نہیں کہ ہم فاطمہ کی اولاد نہیں ہیں. ہم
فاطمہ کی اولاد نہیں ہے تو علی کی ہی اولاد لے کر غیر فاطمی ہے، غیر فاطمی ہے، تو سب کا نسب باپ سے ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگردی کی بات آئی، فرمایا کائنات میں کسی اور کو شرف نہیں ہے، کائنات میں کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے، کسی اور کو یہ شرف اور یہ فضل حاصل نہیں ہے، یہ شرف اور یہ فضل اور یہ فضیلت اور یہ خصوصیت اگر حاصل ہے تو میری بیٹی کو حاصل ہے، اس کے بچے ماں سے پہچانے جائیں گے اور باقی سب باپ سے پہچانے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام، یعنی خاتون جنت پہ لاکھ سلام۔ یاد رکھیں شرافت، فضیلت، خوبی یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک کسبی، ایک کسبی، کسب کہتے ہیں کمانا، یہ اچھا لفظ عام طور پر ہم بولتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کہ عربی کا لفظ ہے کسب، تیرے کسب ہی ہو رہے ہیں۔ پنجابی میں چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوگا، بزرگوں کو پتا ہے کہ ہمارا لفظ کسب پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، کسب، تیرے کسب ہی ہو رہے ہیں۔ کسب کہتے ہیں کمانے کو، عمل کرنے کو، کسب کمائی، عمل۔ نسب کہتے ہیں نسب تو شرافت دو طرح سے سمجھی جاتی ہے، شرافت کے دو سلسلے ہیں، دو وجہ ہیں، دو سبب ہیں، ایک نسبی اور ایک کسبی۔ بشمار لوگ ہیں جو اپنی کمائی سے اپنا نام بنا لیتے ہیں، محنت سے۔ آپ ماشاءاللہ سارے ہیں، بے شک وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی محنت کی، کردار پیش کیا اور محلے میں، معاشرے میں اپنا نام بنا لیا، خاندان میں آپ کا نام ہے تو آپ کی کمائی کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے آپ نے اپنا کردار پیش کیا، عمل پیش کیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے نسب کی وجہ سے بڑے نامی ہوں تو بڑے بن جاتے ہیں، بڑے نامی ہوں تو بڑے بن جاتے ہیں، پھر وہ بڑے اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ بڑا ہو ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ جو چھت ہے نا یہ اس پلر پر کھڑی ہے، جو ہی پلر ختم ہو جائے گا چھت بھی گر جائے گی۔ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا بدتر ہو، دوست ہو، ناراض نہ ہو، بلاول کی جو ساری نیم اور فیم ہے وہ ساری نسب کی وجہ سے ہے، کسب سے نہیں، کسب سے نہیں۔ مریم نواز کا سارا جو سلسلہ ہے وہ اس کا اپنا کردار نہیں ہے، وہ آپ کی وجہ سے۔ ایسے سارے لوگ ہیں جتنے بھی سیاستدان آپ ہوتے ہیں، یہ ہے نسب۔ یہ کیا ہے؟ نسب، باپ دادے کی وجہ سے۔ لیکن مولوی خادم حسین کے باپ کو کون جانتا ہے؟ جی کو لگوئی بتائیے ذرا، مولوی خادم حسین کا نام سنا ہے؟ اس کے جنازے میں شرکت بھی کی ہوگی، اور اگر شرکت نہیں کی تو آپ نے آپ بھی دیکھ کر ایک بار دیکھیے ذرا، نیٹ کھولیے ذرا۔ علی تو مولوی خادم حسین کے باپ کا کوئی نام مجھے بتا دے، میرا خیال ہے حضرت صاحب کو شاید یاد ہو مولوی۔ تو اگر گریٹر پارک، کیا منٹو پارک یادگار، گریٹر پارک اگر وہ پھٹ گیا
اور لوگ صبح سے جا کر، میں خود بھی صبح جا کر بیٹھ گیا، ایک چھاؤں والی جگہ پر بیٹھ گیا، میرا بیٹا اور برادر اللہ صاحب کیا لگا یہ تھی بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ ہی کو نہیں، میں کیا تو پریشان نہ ہوں، سارے لوگ ایسے ساڑھے پیچھے ہو رہے ہیں، یہاں 5 منٹ لیٹ ہو جائے نماز تو قیامت آ جائے، وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب چاہیں کہ پڑھ لیں ہم تو پڑھنے آئے ہیں، ایسے ہی ہوا۔ اس کو کون جانتا تھا؟ اس نے نام بتایا مولوی خادم حسین نے تو اپنے کردار سے، بات سمجھا دے۔ اب کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو نسب بھی فائدہ دے رہا ہوتا ہے، ان کا اپنا کسب بھی ہوتا ہے، ان کا اپنا کسب بھی ہوتا ہے، نسب بھی شاندار ہوتا ہے تو کسب بھی شاندار ہوتا ہے، ان کی سلسلے کی نسبت بھی شاندار ہوتی ہے اور اپنا کردار بھی جاندار ہوتا ہے۔ ان میں جو سب سے بڑھ کر سب سے ممتاز جو سلسلہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے نسب، سارے سلسلے، سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، اگر نسب اور سلسلہ قائم رہے گا تو میرا مصطفیٰ ہے۔ نسب بھی مصطفیٰ کا برکت اور کسب بھی مصطفیٰ کا برکت۔ اب آئیے ذرا صدیقہ کائنات اور صدیقہ کائنات، کائنات کی سب سے سچی خاتون، سبحان اللہ نہیں کہا، کائنات کی سب سے سچی خاتون جس کے سچائی کی گواہی میں نہیں، قرآن کی پوری سورت ڈھونڈ دیتی ہے۔ سورت نور 18واں سپارہ، سورت نور جن کی گواہ ہے۔ ان سے پوچھئے کہ ذرا یہ بتائیے کہ میرے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ یاد رکھیے سیاست بڑی بری چیز ہے۔ آج کل اب کہتے ہیں کہ آج کل سیاست بڑی بری ہو گئی ہے، کہ سیاست جو تھی نا یہ دین سے جب ہٹ کر چلی تو آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے بھی بڑی بری تھی، یہ بات یاد رکھیے۔ سیاست کرنے والے دین کو تو بھول جاتے ہیں، وہ اپنا مفاد جانتے ہیں سب سے پہلے۔ آج بھی ایک سادی سی بات کہوں، مہنگائی ہو جائے تو سارے ذمہ دار ہیں، سارے، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں، یہ آپ کو نوچنے میں، آپ کا خون نچوڑنے میں سارے ذمہ دار ہیں، اور آپ لوگ ہیں، ہم لوگ لگے وقوف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا اللہ رسول کے بارے میں نہیں ہم جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آ جائے تو ہم اتنا علم نہیں ہے جتنا ہم اپنے سیاستدانوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو نون لیگ والا ہے تو اس کے قصیدے سن لیں، پی ٹی ایم والے سے اپنے مرشد کے قصیدے سن لیں، دونوں کو بٹھا دیں، لڑ پڑیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کی بات آ جائے تو اسی گڑا جان مدینہ، بس مسلمان ہیں۔ ایک کو کپڑے دے دیا، ٹکڑا ڈال دیا، گھٹی ڈال دی تو وہاں بست رہو، ایک کو سر دے دیا، ایک کو پنجاب دے دیا، جو چھوٹے موٹے تھے ان کو مل کے درست رہو۔ سیاست ہے، کیا ہے؟ سیاست۔ بھائی خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا، اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا تم لوگوں نے۔ دین سیاست سے جب الگ ہوتا ہے، جدا ہو دین سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگے سی محتاط لفظوں میں کہا ہم چنگیزی کا مطلب یہ ہے کہ ظلم رہ جائے گا، ہو سکتا ہے کفر بن جائے۔ جب دین سے منہ موڑ کے چلو گے تو ہی بات اللہ اور دوسرے ہی جہنم، قرآن کہتا ہے پھر ہم سے جو منہ پھیرتا ہے
ہم اس کی رسی چھوڑ دیتے ہیں جہاں بسی جائے اور پھر وہ جا کے جہنم میں گرتا ہے۔ سیاست کے لیے ہم نے نئی نئی چیزیں بڑھا دی، گھڑ دی، حقیقت کو چھوڑ دیا۔ آئیے میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ سیاست کے لیے تم لوگوں نے جھگڑے پیدا کیے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پورا ایک جھگڑا بنا دیا، حضرت ابو ہریرہ کے خلاف، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف۔ ذرا مجھے بتائیے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ساری حدیث آپ کو کس نے دی ہے؟ بولیے، صحابہ نے دی۔ سرکار کی ساری سیرت کس نے دی آپ کو؟ بلکہ میں کہوں قرآن کس نے دیا آپ کو؟ سرکار پر وحی آئی، کس کو سنایا سرکار نے؟ کس نے یاد کیا؟ حافظ کون تھے؟ جمع کس نے کیا؟ کتابی شکل کس نے دی؟ صحابہ نے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو پڑھا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ نے قرآن سنایا؟ فرشتوں نے قرآن سنایا؟ اس حفاظت کی ذمہ داری کس نے پوری کی؟ صحابہ نے۔ آپ کے بڑوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون کر رہا ہے؟ بولیے، تو اس حفاظت کی ذمہ داری کے فوجی کون ہیں؟ آپ کی آرمی، آپ کی آرمی۔ آپ سو رہے ہیں اس لیے کہ آرمی جاگ رہی ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، لیکن سپاہی کون ہیں؟ صحابہ۔ آج حفاظ کرام، حفاظ کرام وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحابہ نے قرآن بھی ہمیں کیا، سردار کی سیرت بھی ہمیں صحابہ سے ملی، حدیث کس سے ملی؟ بولیے، صحابہ سے ملی۔ اور اہل بیت کی ساری تعریف، سارے مکاتب، سارے ان کے شان میں حدیثیں کس نے دی ہمیں؟ صحابہ نے۔ پھر صحابہ بڑھتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ تو میں نام لگاتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ جتنی اہل بیت کی تعریف میں شاندار طریقے سے بیان ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے۔ یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، آپ کے پاس نیٹ موجود ہے۔ آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ، ان کی شان میں حدیث نکالیے، آپ کو لسٹ مل جائے گی۔ ہر دوسری تیسری حدیث حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ کس سے پوچھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے، کائنات کی سب سے سچی خاتون، جس کی سچائی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے۔ ہاں جی، سرکار سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ فرمایا فاطمہ سے۔ بات بڑی خوبصورتی ہے، لیکن آپ نے سبحان اللہ آستہ کہا۔ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ سرکار سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ سے۔ کیا فرمایا؟ اور بتائیے ذرا ایمانداری سے، اگر آپس میں دل میں کھوٹ ہو، کوئی اناد ہو، کوئی دشمنی ہو، تو بندہ ایسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو محبتوں والے تھے، ان میں تو کوئی بال تک بھی کوئی میل نہیں تھی۔ فرمایا فاطمہ سے سرکار سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ پوچھا جی بردوں میں سے؟ فرمایا فاطمہ کے شوہر سے، فاطمہ کے علی سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سرکار حضرت عائشہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھ سے، میرے باپ سے، یہ بھی کہہ سکتی تھی مجھ سے، اور یہ سرکار نے فرمایا۔ حضرت عمر بن العاص، کون؟
عمرو بن العاص، یہ فاتح مصر ہیں، مصر کے فاتح ہیں. یہ حضرت خالد بن ولید کے لیول کے آدمی تھے. مسلمان گئے ہجرت کر کے حبشہ، پتہ نہیں ہجرت کر کے حبشہ گئے. مکہ والوں نے کہا اچھا کو بلاؤ واپس لے کے آؤ. اپنا سفیر بھیجا کہ حبشہ کے بادشاہ کو جا کے تحفے قائم دو اور کہو یہ ہمارا یہ دین خراب کر رہے تھے، باقی یہاں گئے ہیں، ہمارے حوالے کرو. بلاؤ پکڑ کے پھر بات کرو. مکہ کچھ ہوا ہے. حبشہ کا آدمی بادشاہ اچھا آدمی تھا، نجاشی اس میں بنے. بات سنیے اس میں بنے. جس آدمی کو مکہ والوں نے بھیجا اس کا نام ہے عمرو بن العاص. معمولی بندہ نہیں تھا وہ. کیا نام؟ عمرو بن العاص. یہ مسلمان ہو گئے. جو ہی مسلمان ہوئے سرکار نے ایک فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا اور اس فوج میں ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں. اس فوج میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں. فوجی دستہ واپس آیا تو حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ دل میں خیال آیا کہ یار میں بڑا آدمی ہوں، مکہ کا سردار تھا، اتنا بڑا آدمی تھا کہ حبشہ جب بھیجا تو مجھے بھیجا مکہ والوں نے. اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، سرکار نے مجھے کماندار بنا کر بھیجا ہے، جرنیل بنا کر بھیجا ہے، تو یقیناً سرکار کو سے پیار کرتے ہوں گے. تو پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. یا رسول اللہ میرا مقصد تھا اس نے کہا مردوں میں سے. فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن العاص کہتے میں چپ کر گیا، میں چپ کر گیا. یہ بڑے لوگ تھے مکہ کے، معمولی لوگ نہیں تھے. یہ سرکار کا خاندان تھا، سرکار کا قریشی لوگ تھے. حضرت عائشہ کہہ سکتی تھی کہ سب سے زیادہ سرکار مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں بیوی ہوں، میرے باپ سے پیار کرتے ہیں. یارے کہاں ہے وہ؟ یارے کہاں ہے وہ؟ لیکن نہیں. پوچھا ام المؤمنین سرکار سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ سرکار حضرت عائشہ پر بڑھتی ہے فاطمہ سے، مردوں میں سے. فرمایا فاطمہ کے شوہر علی سے. اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ میں ان کی سچائی کی بات کر رہا ہوں، قیادت کاری کی بات کر رہا ہوں، ان کی عزت عظمت کی بات کر رہا ہوں. اس لیول کے لوگ تھے کہ قرآن جن کے لیے جن کی گواہیاں دے رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس پتہ ہے تمہیں وہ کیسے لوگ تھے پوچھنے والے؟ وہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر گزارا کرتے تھے. فاطمہ اور علی کی کیا بات پوچھتے ہو، کیا شان پوچھتے ہو؟ یہ فاطمہ اور علی ایسا جوڑا تھا کہ جن کو شرافت نسب سے بھی ملی اور کے نسب سے بھی ملی. وہ نسب میں بھی شاندار تھے، بڑا تھے، اور اپنے کردار میں بھی بڑا تھے. وہ اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ، کہ جنتی سب خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے. جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے. بہت بڑا شرف ہے. یہ عام پتہ نہیں کہہ رہا ہے، سید الانبیاء فرما رہے ہیں جس کی ہر بات وحی خدا، وہ کہاں جس کی ہر بات وحی خدا، کہ جو بولتے ہیں کہ جو اللہ وحی فرماتا ہے وہ بولتے ہیں. تو جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. جب نمازیں کی کیا ضرورت ہے؟ جب نمازوں کی کیا ضرورت ہے جب جنتی ہیں؟ لیکن نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ گواہی دے رہی ہیں کہ ان کو شرافت نسب مصطفیٰ سے بھی ملی اور اپنے کردار سے بھی ملی. اللہ اکبر. ام المؤمنین میں بتا یہ رہا ہوں کہ جن کو یہ لوگ ہمارے دوست
غیب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دین یاد رکھیں، دین سالڈ بنیادوں پر ہوتا ہے، مضبوط بنیادوں پر ہوتا ہے۔ سنی سنائی باتیں یقین نہیں ہوتا، وہ سیاست ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ سیاست۔ جس کی صحیح مثال آپ کو دیتا ہوں، آج کل بھی شاید کام شو لگتے ہیں، یہ اینکر بیٹھ جاتے ہیں، دوست پارٹی بلا لیے، دوست پارٹی بلا لیے، اب وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، آج سونے کا بڑے صحیح بحث کر رہے ہیں، جو ہی پتہ کرتا ہے کٹھے بیٹھ کے گپ شپ لگا دیتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہمیں پاگل بنانے کے لیے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ٹیم میں ہے، وہ اس کو پورا حصہ نہیں ملا، وہ اٹھ کر ادھر آ جائے گا، اس کو بلا لو، اب وہ اپنے دوسرے سیاستدان کی طریقے کر رہا ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے۔ تو مشرف کا میں تھا، بات ادھر چلا گیا، بات ادھر چلا گیا، سارے گھومتے رہتے ہیں، وہ ساری فیملی ہے۔ کیا ہے؟ ایک سیاستدانوں کی ایک فیملی ہے۔ پھر تم نے یہاں کے داروگار کرنا ہے، اس فلم میں تم نے ہیرو بن جانا ہے، اس میں تم نے فلانا بن جانا ہے، اس میں ڈاکٹر بن جانا ہے، یہ سارا چل رہا ہے۔ دین ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں ہے۔ توجہ سے بات سنیں، آخری جو بات ہے، دین ایسا، دین کے لیے بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں، جس چیز میں، جس روایت میں کسی مولوی کی روایت میں یا کسی ذاکر کی باتوں میں یا کسی ناتھا کی باتوں میں کہیں ذرہ برابر بھی اہل بیت پاک یا صحابہ کے بعد کی شان میں معمولی سا بھی آپ کو جھول نظر آئے، وہ کتاب کو انشاءاللہ روایت آپ دیکھیں گے غلط ہے۔ تحقیق کر لیں، وہ سنی سنائی بات ہوگی، ادھر سے چلی ادھر چلی لگی، آگے بیان کر دیں، جس طرح سٹیٹس کرتے ہیں، جس طرح آگے نہ وہ چلی بات لگی، آگے بیان کر دو۔ اس نے کہا نہیں، حضرت علی نے کہا ہے، کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے، بس چلی بات لگی تو دیکھو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہا، غالب کا شعر ہے کہ نہیں ہے، بس چندہ لگا کے بھی دیا، آگے فارورڈ کر دیا۔ ایسے نہیں دین ایک مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اور بنیادیں خدا کی قسم اور روایات کو دیکھ لو، صحابہ کی نشان نظر آئے گی، اہل بیت کی نشان نظر آئے گی۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی میں بات کر رہا ہوں، صداقت کی، یہ بہت جو عمر دیا نا، یہ بہت ہی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل عمر کی شان کو بیان کر، عرض کہ یا رسول اللہ نور جیسی عمر چاہیے تو پھر شاید بیان ہو جائے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، 1400 سال آپ کے بولے، یا رسول اللہ جبریل کہہ رہے ہیں، ایسے خدا کی قسم سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان کے مناقب و فضائل بیان کریں نا تو ان نور جیسی عمر چاہیے۔ یہ آپ نے پونے گھنٹے کا لیکچر نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اچھا میں عمر چونکہ استاد ہوں، کالج میں اسکولوں میں پڑھایا، بات کرتے ہیں کل الناس اعلیٰ قدر عقولہم، طلباء کے لیول پر بات کرنا سمجھانا ہمارا کام ہے۔ آپ نے کبھی اپنے والد صاحب کو، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی دے، اگر فوت ہو گئے ہیں تو دیکھنا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تصویر ہے، ہوتی ہے تصویر دیکھ لیتے ہیں، کبھی وہ کلپ ہو ان کا، کبھی اپنی یادیں آپ نے دوبارہ تازہ کرنی ہو تو شادی کی وہ مووی لگا کے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ فلانا ہے، یہ دیکھو چھوٹا سا آپ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو جب کیمرہ بھی نہ ہو، کیمرہ بھی نہ ہو، کیسٹ بھی، اور جب آپ نے دیکھی ہوگی یا شاید دیکھی ہو، وہ بھی نہ ہو، آواز بھی نہ سنائی دے، تو پھر کیا پتا کرے؟ پھر کسی سے سن لیں، ایسے ہی ماں سے کہہ لینا، دادی سے کہہ لینا فلاں کی بات سناؤ، کسی بزرگ سے کہہ لینا کہ یار میرے فلاں کی بات سناؤ، ایسی ہے
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں جب ہمیں سرکار کی یاد آتی، اب سبحان اللہ نے کہا تو میں نے یہی بات فرما کی، جب سرکار کی یاد آتی سرکار پردہ فرما دے، جب یاد ستاتی تو اپنے دل میں باتیں کرتے، صبح شام ان کی باتیں، پھر بھی جب یاد ستاتی تو ہم فاطمہ کو دیکھ لیتے، فاطمہ ایسے ہی بات کرتی جیسے مصطفیٰ بات کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا ان کی محبتیں تھیں، کیا ان کی عظمتیں تھیں، یہ تو سیاست ہم نے باتیں کی ہے پیٹ کے لیے، بنا بنا کے باتیں سنا دی، بنا بنا کے آگے چلا دی، اچھی لگی نہ وہاں یہاں پر لوگ پھڑکیں گے، پیسے دیں گے، نہ وہ بات کرتے ہیں۔ کون بتا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی ہے کہ جب ہمیں سرکار کی یاد سناتی، جب جی چاہتا کہ مصطفیٰ کو چلتے پھرتے دیکھے، گفتگو کرتے دیکھے، ہم فاطمہ کو دیکھ لیتے، فاطمہ چلتی بھی ایسے جیسے مصطفیٰ چلتے تھے، بولتے جیسے جیسے مصطفیٰ بولتے تھے۔ آخری بات میں کروں جو عام طور پر ایک ایشو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، فتح پاگل فتح حق نہ دیا حق نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا مجھے آپ بتائیے، آپ کی بھی ماشاءاللہ شادیاں ہوئی ہیں، بیویاں ہیں، جب آپ کے سسر فوت ہو جائیں، آپ کے سسر فوت ہو جائیں تو وراثت بن گئی، سارا معاملہ وراثت ہو گیا، تو کیا آپ کی بیوی نے جا کے فوراً کہہ دیا اللہ میں حصہ ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا، شرم و حیا ہوتی ہے، شرم و کہ بھائی کیا کہیں گے، بھائی کہ باپ کے مرنے کے انتظار کر رہی تھی، ایسے والد فوت ہو جائے تو بھائیوں سے مطالبہ عام طور پر نہیں کیا جاتا، چلو یار وقت آئے گا دیکھیں گے، ایسے وقت آئے گا تو دیکھیں گے، کون سا بک جمع رہے ہیں، ابھی کفن تو پہلا ہوا نہیں، 40واں تو ہو 200 سال گزر ہی جائے، ایسے ہوتا ہے۔ ہمیں حیا روکتی ہے یار، مال کی دنیا کی طرف، دنیا کے لیے تیری اور میری حیا ہمیں روکے کہ ہم رک کر دیکھیں کوئی اور بات کر لے تو ٹھیک ہے، ہم بھی بیٹھیں گے، خود نہ کوئی ہم کہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو تیری اور میری حیا ہمیں روکے تو حیا جن کے قدموں سے پیدا ہو، جو جن کا آنچل نہ دیکھا بہت مہر نے، اس ادارے کے ظاہر پہ لاکھوں سلام، غیر محرم جس کا آنچل نہ دیکھے، غیر محرم جس کی آواز تک نہ سنے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورتا ہو، جو سرکار کی گود میں پیدا ہوئی ہو، سرکار کا خون ہو، اس کی حیا کا کیا عالم ہوگا؟ وہ انتظار میں تھی کہ میرا باپ ہو تو میں جا کے لاؤں گی، میرا باپ ہو میرا باپ ہو، وہ جس کا نام میرے مصطفیٰ نے بطول رکھا، بطول کا معنی ہے جس کو دنیا سے غرض نہ ہو، جو اللہ کے لیے اس طرح خالص ہو کہ جب وہ مصلی پر کھڑے ہو تو ہزاروں فرشتے اللہ کے وہاں کھڑے ہو کر ان پر درود بھیجے اور کہے یا رب العالمین یہ تیری بندی کیسی عظیم بندی ہے کہ جب یہ مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو دنیا بھول جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اس کا خون کی حیا کا عمل کیا ہوگا جس کے بارے میں صرف دنیا سے دنیا داروں سے پیسے بٹورنے کے لیے اس کی چادر پر تو ہم نے کیچڑ اٹھا دیا کہ بات ماننے کے لیے صدق ماننے کے لیے صدق ماننے کے ان کا عالم تو یہ تھا صبح روزہ رکھا ہوتا، صبح روزہ رکھا ہوتا، شام کو وہ کہتی آ جاتا میں کہتی ہوں بھوکا ہوں اللہ کے نام کر دے تو روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی مزدوری کر کے آئے ہیں، شہر افطاری کے انتظام
कैदी को, मांगने वाले को, साहिल को, वो अल्लाह के नाम पर दे देते हैं। और फिर मुतालबा क्या होता है? हमारा मुतालबा क्या है? फोन के कहते यार दिन में किसी वजह से शुक्रिया नहीं अदा किया, कहते हैं तू मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया। लेकिन उनका मुतालबा क्या होता? ला तुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, खबरदार शुक्रिया भी नहीं कहना, शुक्रिया भी नहीं कहना। तू जा, हमने जिसके लिए दिया है वो वाला है। वो बार दो जिनको कहे जनाब मुझे अपना अदालत में हक मांगते हैं, दरबार में हक मांग, दरबार कौन सा था? तुमने अपना दरबार समझ रखा है और वहां तख्त बिछा हुआ है, बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, इधर वजीर बशीर बैठे हुए हैं और सामने खड़ा है बंदा मांगने वाला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबू बकर तो मुसल्ला मुस्तफा पर बैठा करते थे माशाअल्लाह। वहां पर पार्लियामेंट हाउस था, वो मस्जिद नबवी में हजरत अबू बकर बैठते हैं। तो क्या आप बताइए, आपकी बीवी की बात हो, अल्लाह ताला ने हया भी दिया हो, सब्र भी दिया हो, सब्र भी दिया हो, तो क्या अपनी बीवी को आप अदालत में अकेली को भेजते थे? अकेली को भेजे थे? कत्ल का भी मसला हो तो अदालत में अकेली नहीं जाती हो। और फिर यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। उस सईदा पाक जिनका नाम लेना इबादत है, जिनका जिक्र करना दर्जात की बुलंदी का सबब, उनकी बातें करें तो गुनाह मिटते जाएंगे, नेकियों का पलड़ा भारी होता है। अपनी बच्चियों को उनका जिक्र सुनाओ, जिक्र सुनाओ। काफी बार मैं करूं, हजरत अस्मा बिन्ते उमैस, हजरत अस्मा बिन्ते उमैस, ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है। अस्मा बिन्ते उमैस अबू बकर की बीवी है, खातून अव्वल है, खातून मुसलमानों के खलीफा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक क्या है? खलीफा वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है। उनकी बीवी है, क्या नाम है उसका? अस्मा बिन्ते उमैस। सईदा पाक तबीयत खराब हो गई, अब उम्मीद नहीं है कि दुनिया में रहना है, क्योंकि सरकार फरमा रहे थे फातिमा तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी, सबसे पहले मुझे मिलोगी और खुश हो जाओ कि तुम जन्नती खबरदीन की सरदार हो। तबीयत खराब हो गई, खिदमत कौन कर रहा है? अमीरुल मोमिनीन की बीवी नौकरानी की तरह खिदमत कर रही है, खिदमत कर रही है। आज पूछे जरा, मेरे वक्त होता तो बताता आपको तारीख अलग के कैसे लोग थे कि वो किसी की खिदमत करना कितना जुर्म समझते थे। एक औरत ने, कभी टाइम मिला तो मुझे याद करवाना, फिर बताएंगे। एक औरत ने बादशाह की बीवी ने कहा कि मुझे ये बर्तन पकड़ा दो। बादशाह की माँ ने कहा, बादशाह की माँ ने कहा कि ये मुझे बर्तन पकड़ाओ, ये प्लेट मुझे पकड़ा दो। और वो आगे अरब में सरदार की माँ है, उसने कहा नहीं तेरी जरूरत है तो खुदा जाओ। इस बात पर कत्ल हो गए, बादशाह कत्ल हो गया। तेरी माँ ने मेरी माँ से कहा कि मुझे बर्तन पकड़ा, मेरी माँ तेरी माँ की पकड़ा नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी, बादशाह का कत्ल कर दिया। ये अलग का रिवाज है। इतने अनापरस्त थे, इतने आकर खान थे, लोग थे, वो बड़े लोग थे, पूरा पक्का उनके पीछे पीछे चलता था, वो थे। लेकिन अबू बकर की बीवी, हाथ में वक्त की बीवी है, अमीरुल मोमिनीन की बीवी है, मुसल्ले रसूल के वालिद की बीवी है, वारिस है वो, जिसको मुस्तफा ने खुद मुसल्ले पर खड़ा किया है। रूह
ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مسلح پر کھڑے کر پاس ہے. اس کی بیوی خاتون عقل خدمت کر رہی ہے سجدہ کرنا. ان لوگوں نے جھگڑے بنائے ہیں وہ پیٹ کے لیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.